नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अरब देशों में, खासतौर से अरब के अंदर। बेसिकली देखिए, अरब एक ही लोग है, इनका एक खाना है, इनका एक कपड़े हैं, इनका मिजाज एक है, इनके रहन सहन का तरीका एक है, इनकी ज़बान एक है, यानी भाषा एक है, इनका जो है जो अधिकतर लोग एक ही धर्म के मानने वाले हैं। दूसरे धर्म भी वहाँ पे मौजूद हैं और नॉन अरब भी वहाँ पे रहते हैं, मगर मेजॉरिटी जो है 98%, 95% बल्कि यही लोग होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो नॉन अरब है उनकी भी लैंग्वेज और कल्चर और सब एक ही है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या दूसरे हों। गौर तलब बात यह कि इनकी समस्या भी एक ही है। इनके यहाँ जो रिजीम्स हैं वो ज्यादातर ऑटोक्रेटिक है, बहुत ही कम डेमोक्रेटिक रिजीम होगी। और दूसरी बात ये कि रिजीम्स जो है वो दो प्रकार की हैं अरब वर्ल्ड में। एक तो वो है जो धर्म के नाम पे वहाँ पे रूल कर रही है, इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम पे है, धर्म के नाम पे है, धर्म इस्लामिक स्टेट बनाया है। और दूसरी वो हैं जो सेकुलर हैं और नेशनलिस्ट हैं। ये दो बड़े डिवीजन इनके यहाँ नजर आते हैं, इन्हीं में पूरा अरब वर्ल्ड बटा हुआ है। नेशनलिस्ट एक जमाने में बहुत शक्तिशाली होते थे और वो 67 की अरब इजरायली वॉर के बाद नासिर का सक्सेसिव डिक्लाइन हुआ, उनकी आइडियोलॉजी का डिक्लाइन हुआ। और उसके बाद से हमने देखा कि लगातार इस्लामिक फोर्सेस, इस्लामिक आइडियोलॉजी जो सऊदी अरेबिया जिसका को लीड करता था, उसका ऊपर आना शुरू हुई और वो आइडियोलॉजी फैलना शुरू हुई। ये वो पीरियड था खासतौर से 70s में आके और ज्यादा, जब तेल की कीमतें बढ़ गई और ये सऊदी अरेबिया का एक बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया, एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया, न केवल अरब वर्ल्ड की, ग्लोबल एक बड़ी पावर की शक्ल में, इकोनॉमिक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि तेल के बड़े भंडार थे और इनके पास जो इनकम आती थी वो खर्चे से ज्यादा होती थी। और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के बारे में या जो खाड़ी के देश हैं, जिसे पर्शियन गल्फ रीजन भी कहा जाता है, वही है असली नाम, तो वहां के जो देश हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक पे डिपेंडेंट नहीं है इनकम के लिए, आमदनी के लिए, बल्कि पब्लिक उन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि तेल के से आमदनी इतनी होती है, उसी से सारा पूरा बजट फाइनेंस हो जाता है। हालांकि अब पॉलिसी बदल रही है, धीरे धीरे टैक्स भी लगाने लगे हैं और फिर उसके अलावा ये भी है कि वो नई स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च कर रही हैं ताकि एक और दूसरा जरिया भी आमदनी का बने। बहरहाल दोनों आइडियोलॉजी में बहुत अंतर है। जो अरब नेशनलिस्ट हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलर है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि वो बात करते हैं पैन अरब यूनिटी की, यानी पूरे अरब की यूनिटी होनी चाहिए जैसे कभी पहले होती थी। बहुत यूनाइटेड थे, लेकिन जब इनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर या जिसे उस्मानी हुकूमत भी कहा जाता है, उसका जब पतन हुआ, वो टूट गई, डिसइंटीग्रेट हुई, ब्रिटिश और फ्रेंच इन्फ्लुएंस बढ़ गया उस पूरे क्षेत्र में, हालांकि वो पहले ही से टूटने लगी थी। तो उसके बाद से वहां पे जो थे वो ये इनका विभाजन हो गया। पहले वीजा पासपोर्ट नहीं था, लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सी जगहों पे लोकल वो पेपर्स होते थे जिनको लेके चलते थे। इवन इंडिया से जो लोग जाते थे तो उनके पास पासपोर्ट थोड़ी न होता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक सर्टिफिकेट देता था, इतना बड़ा कार्ड होता था। मुझे याद है मेरी नानी जब गई थी तो वो लेके गई थी बगदाद, और फिर उसके अलावा दूसरी जगहों पे पानी के जहाज से जाना होता था। बहरहाल तो वो सब जो होता है ये वो और ये इन नेशनलिज्म का वहां पे बहुत पहले से वो शुरू हो गया था, इन्फ्लुएंस शुरू हो गया था। वो भारत से भी बहुत इम्प्रेस थे और दूसरी तरफ ईरान में बहुत जबरदस्त नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो 50s में, अर्ली 50s में जिबे मिल्ली जिसमें पावर में आई और फिर उसने यानी नेशनल फ्रंट मुजद्दिक पावर में आए, तेल नेशनलाइज किया, उसका इम्पैक्ट अरब वर्ल्ड में भी बहुत पड़ा है। तो वो ये आइडियोलॉजी उनकी
تھی کہ سب نیشنل کامن ویلتھ ہے، یہ جو ویلتھ ہے اس سے سارے عرب کا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، یہ تھا. پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ یہ 50s میں یہ لوگ پہلے ایجپٹ میں ریولوشن، اور انگریزوں نے سب جگہ کنگشپ اسٹیبلش کر دی تھی، بادشاہت تھی، کہیں پہلے سے چلی آ رہی تھی، کچھ جگہوں پہ ان کو اسٹرینتھن کر دیا، کچھ جگہوں پہ جنہی نے انہیں فرسٹ ورلڈ وار میں سپورٹ کیا تھا ٹرکی کے خلاف اپنی آزادی کے لیے، لارنس کے ساتھ جو مل کے لڑے تھے، لارنس آف عربیہ جسے کہا گیا، ان کے ساتھ، ان سب کو انہی نے اب الگ الگ جگہوں پہ بانٹ دیا، اور مڈل ایسٹ کو، پشچم ایشیا کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا، اور ویک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دی، اور خود انگریز جو تھے اس کے پروٹیکٹر ہو گئے تھے. یہ دشا تھی ان لوگوں کی. لیکن ارلی 50s میں ایجپٹ میں ریولوشن ہو گیا، اور جنرل ناصر سطح میں آ گئے. یہ ریولوشن پبلک کے نہیں ہوئے تھے، یہ سینا میں ہوئے تھے. سیریا، عراق میں آ گیا ریولوشن، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا وہاں آ گیا، سیریا میں آ گیا، لیبیا میں آ گیا، الجیریا میں آ گیا، اور بہت سی جگہوں پہ آیا، اور کئی جگہوں پہ، اور ان کا ورچسپ بڑھتا چلا گیا. ناصر کی پاپولیرٹی پورے عرب ورلڈ میں تھی، سب سے پاپولر لیڈر تھے، وہ ہم کبھی اور بات کریں گے. لیکن 67 کی وار کے بعد ان کا پتن ہونا لگا، اور وہ 70s میں بالکل ختم ہو گیا وہ موومنٹ، جسے بہت ویک ہوا. 73 کا یدھ ہوا، اس میں بھی عرب ہار گئے اسرائیل کے ساتھ سے. پھر اس کے بعد سے تو ایجپٹ نے کمپرومائز کر لیا 79 آتے آتے، 78 79 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ سائن کر لیا اسرائیل سے. اور پھر دھیرے دھیرے عراق کا میں جب تک احمد حسن البکر تھے تب تک بات پارٹی کا زور تھا. دو قسم کے تھے، ایک نیشنلسٹ جو تھے، ایک تو ایجپشین نیشنلزم تھی، لیڈرشپ تھی، اور دوسری بات پارٹی کی. بات پارٹی جو تھی وہ سیریا اور عراق کے بیچ میں تھی، ان دونوں جگہ پہ تھی. یہ ناصر کے آئیڈیاز سے، بہت سے آئیڈیاز سے یہ سہمت نہیں کرتے تھے. بات پارٹی عراق کے اندر تو شیعہ نے اس کو پروموٹ کیا تھا، پھر بعد میں سنیوں نے جوائن کر لیا. شیعہ اس سے باہر ہو گئے، اور وہ کمیونسٹ موومنٹ کے ساتھ ادھکتر جڑ گئے تھے. وہ بڑے پڑھا لکھا ایک کلاس تھا وہاں پہ عراق کے اندر شیعوں کا، جو فرانس اور یورپ اور تمام سے پڑھ کے آیا تھا، اور کافی انفلوئنس تھا سوویت یونین سے. لیکن تو وہ تو ادھر چلا گیا. عراق کی جو بات پارٹی تھی اس کی حشر برا ہو گیا. احمد حسن البک کے پیریڈ میں تو فاسٹسٹ ڈیولپنگ نیشن تھا عراق. لیکن صدام حسین جیسے ہی پاور میں آئے، وہ ان کے چچا تھے، ان کو ہٹا کے خود جب سطح میں آئے، چچا یا کوئی بہت قریبی رشتہ دار تھے، تو جب وہ پاور میں خود آئے، سوئم آئے، تو آنے کے بعد ایران کا ریولوشن آ چکا تھا، اور آنے کے بعد انہی نے ایران سے جنگ لڑ لی. 8 سال یدھ چلتا رہا. 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ مرنے والوں میں ادھکتر ایران تھا، اور ایران کو انہی نے کافی حد تک دھوست کر دیا. انہی نے سوچا تھا کہ وہ وہاں پہ ایک ہفتہ 10 دن کے اندر وہاں پہ گورنمنٹ بدل جائے گی، اس لیے کہ مولویوں کے پاس کچھ زیادہ آرمی نہیں ہے. جو ٹریڈیشنل ایرانین اسٹرانگ آرمی تھی وہ ڈیزالو ہو چکی تھی، ان لوگوں نے آتے ہی کر دی تھی. ان لوگوں نے ڈیزالو اس لیے کر لی تھی، ان کو شبہ یہ تھا کہ یہ دوبارہ کو کر کے پھر امریکہ واپس آ جائے گا، تو اس لیے آتے ہی ان لوگوں نے آرمی کو ڈیزالو. اور پھر عراق کا کویت میں چلے گئے، اور کویت کا قبضہ ہوا، اور پھر اس کے بعد کئی 2 یدھ امریکنوں نے لڑے، اور عراق بالکل ختم ہو گیا. بچے ہی نہیں تھا صدام حسین. نہ تو سوشلزم نظر آ رہا تھا، نہ کچھ نظر آ رہا تھا. صدام حسین کا بروٹ بہت ہی اسٹرانگ رول تھا. صدام حسین وہاں پہ کافی اسٹرانگ ڈکٹیٹر مانے جاتے تھے. انہیں جس طریقے سے مائنورٹیز کو تو نہیں بلکہ شیعہ میجارٹی کو سپریس کیا، اور کردش سنی مائنورٹی کو سپریس کیا، ان کا اصول یہ تھا. باقی سیریا میں ڈفرینٹ الگ تھا، کیونکہ یہاں کے اوپر مائنورٹی کا رول تھا. بشر الاسد کے فادر جو تھے حافظ اسد جو تھے، انہی نے ڈائیورسٹی مینٹین کی، مائنورٹیز کو ساتھ لے کے چلے. ان کو لگا کہ وہ شیعہ مائنورٹی کے ایک سیکٹ سے بلانگ کرتے تھے، تو ان کو سنیوں سے بھی خطرہ تھا، تو انہی نے ڈائیورسٹی رکھی، سارے کمیونٹیز کو سپورٹ دیا اور لے کے چلے. اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ مگر ان کو ساتھ بہت سی پرابلم دوسری قسم کی آنے لگی. ایک تو
ایرانین ریولوشن کے بعد جو ایک لہر پھیلی ہے اسلامک موومنٹ کی پورے عرب ورلڈ میں، تو اس سے سیریا بھی دو چار ہو گیا، وہاں کے اوپر بھی، سیریا کے اندر بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں ہما میں اور کئی جگہوں پہ، اور انہی نے بری طریقے سے اس موومنٹ کو دبایا، شہر کا شہر برباد کر دیا، ہزاروں لوگوں کو مارا حافظ الاسد نے۔ وہ مر گئے 2000 میں کے قریب یمن میں۔ بشار الاسد آئے، بشار الاسد نے پرومس کیا کہ وہ اچھی ایک حکومت بنائیں گے، تھوڑی ڈیموکریسی بھی ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگا، مگر ان کو چانس نہیں مل پایا۔ ایک طرف تو اسلامک موومنٹ سے یہ جوجھتے رہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2011 میں اپرائزنگ ہو گئی، عرب اپرائزنگ، جس میں عرب اسپرنگ جس کو کہتے ہیں، پورے عرب دیش میں پھیل گیا تھا موومنٹ ان کے خلاف۔ سیرین چاہتے تھے کہ ان کو ہٹا کے ڈیموکریسی آئے، مگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جائیں اور ایک بہت بروٹ قسم کی طالبان جیسی حکومت یا داعش جیسے لوگ آ گئے جو بعد میں آ گئے وہاں پہ۔ تو سیریا کی بڑی بربادی ہوئی اس پیریڈ میں جب داعش تھا وہاں پہ۔ ان کے جو اینٹیکویٹی تھی، ان کے جو ہسٹوریکل پلیسز تھے، اس میں جو اسٹیچوز تھیں ان کو توڑا گیا، اسٹیچوز کو بہت سے چرا کے ان لوگوں نے بیچا بھی۔ اس کے اندر ایک بڑا رول ابو محمد الجولانی کا بھی ہے، جو اس وقت ہیڈ ہے۔ یہ بھی اس وقت القاعدہ سے جڑے ہوئے تھے، اور بعد میں انہی نے پہلے القاعدہ اور پھر داعش کے ساتھ بھی ان کے بڑے گھنی سمبند تھے۔ ان لوگوں کا پتہ نہیں رہتا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال وہ تھے۔ اس کے بعد سے تو پھر ان کو کوئی چانس ہی نہیں ملا، جب تک وہ ایک لمبی لڑائی لڑی گئی، پھر ان کو امریکہ اور عراق نے سب نے مل کے ان کو بھگایا۔ ایک پارٹ میں یہ جمے رہے نارتھ میں، ان کو ترکی سے مدد ملتی رہی، یہ سب چلتا رہا۔ اور ان کی جو آئیڈیالوجی تھی ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا تو کہیں آ ہی نہیں پایا۔ ویمن کو آزادی تھی ان کے یہاں، اسلامک آئیڈیالوجی بالکل فرق تھی۔ ان کا آئیڈیالوجی جو تھی ڈیولپمنٹ، عرب یونٹی، یہ دو چیز، اور سوشلزم، یہ تین چیزوں پہ تھی، اور سوشلزم بھی ان کی بڑی کمزور تھی۔ اسلامک آئیڈیالوجی تھی وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی تھی۔ اسلامک آئیڈیالوجی جو ایمرج ہوئی تھی وہابی سلفی تھی وہاں پہ، اور ہندوستان سے ایک موومنٹ ایمرج ہوا تھا دیوبند کا، جو افغانستان میں طالبان جس سے ہے۔ بہرحال ہم اس وقت بات کر رہے ہیں عرب کی، تو وہاں پہ وہابی سلفی آئیڈیالوجی کا زور تھا، جس سے القاعدہ، داعش اور بہت سے درجنوں اور آرگنائزیشن تمام پھیل گئیں، جن کو پاکستان سے یہ شروع ہوا تھا، وہیں سے القاعدہ بنی، اور وہیں سے یہ سارے گروپس نکل کے الگ الگ دیشوں میں گئے۔ ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ ایک ایسی پیور اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جس میں مائنورٹیز کا کوئی رول نہیں ہوگا، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں طالبان نے پہلے کیا تھا، یہ آپ دوبارہ کر رہے ہیں، یا داعش نے عراق و سیریا میں جب خلافت اپنی کی تھی، اور خلافت کو قائم کرنا، خلیفہ کو لے کے آئے، جب ان کی خلافت بنی وہاں پہ عراق سیریا میں اسٹیبلش ہوئے۔ اور ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ ایسی حکومت بنانا چاہتے تھے جیسے کہ خلیفہ راشدین، جو ارلی خلیفہ راشدین تھے، ان کے پیریڈ کی وہ ریپلیکیٹ کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے اندر ویمن کا کوئی رول نہیں تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں تھا رول۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ بہت سخت حکومت ان کی بھی تھی، یعنی آٹوکریٹک ان کا بھی طریقہ تھا ڈیل کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ویمن کی تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں تھا، کہ ویمن کا کام صرف یہ کہ گھر میں رہے، بچے پیدا کرے، ہسبینڈ کا اور فیملی کو پالے بڑھائے، اس سے زیادہ کوئی رول کہیں نہیں تھا، اور سر سے لے کے نیچے تک وہ پردے میں رہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ سب سے بڑی بات یہ بھی تھی کہ آپ اس طرح کی آئیڈیالوجی کو آپ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایسی حکومت بنائیں جیسی پہلے ہوتی تھی، جس میں کوئی ڈیولپمنٹ ایجنڈا نہیں ہے، بینکنگ نہیں ہوگی، کوئی ڈیولپ انڈسٹری نہیں، جب بینکنگ نہیں تو انڈسٹری بھی نہیں ہے، یہ سب جڑی ہوئی چیزیں ہیں، کسی طرح کی آزادی نہیں ہے، فورس کا استعمال، فورس تو وہ بھی کرتے تھے، یہ اس سے زیادہ کر رہے تھے، کون کمپٹیشن تھا، کون کس سے زیادہ کر رہا تھا۔ بہرحال لیکن ایک نیچر کا ایک نظام ہے، آپ ہسٹری میں پیچھے نہیں جا سکتے، آگے ہی جا سکتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پائے، اور بہت بری حالت ہوئی، جس طرح سے مائنارٹی کا دمن کیا یزیدیز کے ساتھ، یا عراق میں شیعہ جو تھے میجورٹی میں تھے وہاں پہ، ان لوگوں کے ساتھ جس طرح کا انہی نے بربریت کی، انہی نے
اسد نے سنی میجارٹی کے ساتھ یہی کیا، ان کو دبایا پوری طریقے سے. تو ان کو اپنا رجیم کو اسٹیبلش کرنا ان کا بعد میں کام تھا، آئیڈیالوجی وغیرہ سب ختم ہو چکی تھی. اور لیکن اسلامک آئیڈیالوجی بھی دو حصے میں بٹی ہوئی ملتی ہے. ایک تو جو نے بتایا وہابی سلفی، دوسری ایرانین اسلامک ریولوشن. ایرانین اسلامک ریولوشن ان سے فرق تھا، وہ بات کرتا تھا کہ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، پرو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، سائنس ٹیکنالوجی کی وہ بات کر رہے تھے، اور اسلامک رجیم کی بھی بات کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کنگ شپ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بادشاہت کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو پرشین گلف کے جو دوسرے عرب رجیمز تھے ان سے بہت لڑائی ہو گئی، رشتے بگڑ گئے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے ویمن کو ایک لمیٹڈ رول انہوں نے دیا، جو دھیرے دھیرے کافی بڑا ہوتا کہ وہ ساری جگہ ہر فیلڈ میں عورتیں، وہاں پہ اگر ایران میں کوئی جائے تو دیکھے گا کہ آپ کو اس کو ہر جگہ پہ عورتیں ملیں گی، مگر حجاب اور لانگ کوٹ پہننا ضروری ہے. اور بہت سی عورتیں چادر میں بھی دکھتی ہیں، لیکن وہ فوج میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، ہر جگہ آپ کو ملیں گی عورتیں. اور ڈیفنس کے اوپر انہوں نے بہت دھیان دیا، ڈیفنس ایکسپینڈیچر، اور بہت زبردست انہوں نے اپنا یورپین اسٹینڈرڈ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. جو کہ ان کا دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان کے یہاں انہوں نے تیل کا استعمال کیا اور اس سے اپنے کو ڈیولپ کیا. آئل فار ڈیولپمنٹ ان کی جو اسکیم تھی، تیل دے کے، وہ کیونکہ سینکشنز تھے تو وہ پیسہ دے نہیں سکتے تھے، اسی لیے وہ تیل دے کے چائنا سے انہوں نے بہت سے ڈیولپمنٹ اپنے لیا. اور ڈیولپمنٹ میں بھی انہوں نے خود اپنے جیسے چاہیے تھے ویسے انہوں نے پلان رکھے، پاکستان کی طرح کا نہیں رکھا کہ جس کے اندر چائنیز کا انٹرسٹ فائدہ ہوا. چائنیز چاہتے تھے کہ وہ گارڈر تک، کاش گڑھ سے گارڈر تک وہ ایک روڈ بنائیں اور ریل روڈ کنیکٹیویٹی ہو، وہاں پہ گارڈر میں پورٹ بنائے، تو اس کا فائدہ چائنیز کو. اب پلانٹ وغیرہ جتنے بھی لگے نہیں، ان کے یہاں فرق تھا. ان کے پلانٹس تھے، چائنیز کی مدد تھی، ورکر ان کے تھے، انجینئر ان کے بھی تھے زیادہ تر. تو اس طریقے سے ان کی آئیڈیالوجی، تو یہ دو بھنگ میں اسلامک آئیڈیالوجی بٹ گئی. اب لاسٹ جو بچے تھے وہ اسد تھے، جو بشر الاسد تھے، جو کہ اس آئیڈیالوجی سے جن کا کہ تعلق جو تھا وہ باتھ پارٹی اور عرب سوشلسٹ نیشنلسٹ آئیڈیالوجی سے جڑے ہوئے تھے. ان کے پتن کے بعد سب ختم ہو گیا. ایجپٹ پہلے گیا، پھر عراق گیا، پھر سیریا گیا، لیبیا اس سے پہلے چلا گیا، بشر الاسد کی گدافی کی ہتیا کر کے دی گئی، تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب کیول ایک ہی آئیڈیالوجی عرب ورلڈ میں بچی ہے، وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے جو سعودی عربیہ سے لی ہے. لیکن سعودی عربیہ اب کافی ماڈریشن کر رہا ہے، وہ کافی لبرل اپروچ اپنا رہا ہے. سوشل پولیٹیکل کوئی چینج نہیں، لیکن سوشلی وہ بہت سے کنسیشن دے رہا ہے جو کہ وہابی آئیڈیالوجی کے ورد ہیں. عورتوں کو کنسیشن دینا، عورتوں کو رائٹس دینا، عورتوں کو گاڑی کا رائٹ چلانے کا رائٹ دینا، عورتوں کو نوکری اور بزنس کا رائٹ، بزنس کا پہلے بھی تھا، نوکری کا بھی اور بزنس کا بھی، ہر طرح کے رائٹس اس نے، بہت سے رائٹس اس کو دے دیے ہیں عورتوں کو. اور ساتھ میں کٹر پنتھی جو وہاں پہ طاقتیں تھیں، جو ان کا ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ تھا، اس کو کافی کمزور بھی کر دیا ہے. لیکن ہم نے پورے پیریڈ میں دیکھا ہے کہ ان ساری جو اسلام امریکہ سے اور پشچمی دیشوں کی نیشنلسٹ آئیڈیالوجی سے ہر ملک میں اس کی انہوں نے اس کا ویرودھ کیا، کیونکہ وہ سوویت یونین اور بعد میں رشیا کے ساتھ اچھے سمبند بناتے تھے، امریکہ کے ورودھ ہوتے تھے. اسلامک آئیڈیالوجی بھی وہابی سلفی جو القاعدہ بنا وہ تو خلاف تھا، لیکن داعش کا رخ امریکہ کی طرف اتنا نہیں تھا. لیکن جب داعش نے دیکھا کہ ان کو عراق کا قبضہ مل گیا اور انہوں نے موصل میں بینک کو لوٹ لیا، بلینز آف ڈالر اور گولڈ مل گئے، تو انہوں نے امریکہ اور سعودی سب کو کی سننا بند کر دی. تو امریکہ نے ان کی پٹائی بھی کافی کی، مارا بھی ان کو وہاں پہ. اب یہ ہے کہ اس وقت آئیڈیالوجیز کا دور ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دوبارہ سے جو کٹر پنتھی اسلامک آئیڈیالوجیز ہیں وہ بڑھیں، کیونکہ ان آئیڈیالوجیز نے جو تھیں کبھی اسرائیل کو اپنا نشانہ، اسرائیل کو نشانہ نہیں بنایا، کسی نے ایک فائر بھی نہیں کیا. اور اب جو اس وقت حیات التحریر شام جو ہے وہ تو صافی کہتا ہے کہ ہم اسرائیل سے بات چیت کر کے ان سے
ان کے خلاف لڑیں گے نہیں، حالانکہ اسرائیل نے اتنی زیادہ ان کی زمینیں، پورا گولان ہائٹ اور سب ماؤنٹ ہرمن وغیرہ سب پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑیں گے نہیں. تو ایسی ہی اسلامک ان کو پسند ہے، اور پھر یہاں سے لگتا ہے کہ بڑھ کے عراق اور پھر دوبارہ پھیلنے کا لگتا ہے. مجھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ سیریا جو ہے وہ ایک دوسرا پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پہ اسی کسی سیریا میں آلریڈی ہے تو تحریر الشام جو تھا، اور اس کے ساتھ جو دوسرے گھٹک تھے وہ سب میں باہر کے بھی بہت سے ملیٹنٹ تھے، دوسرے الگ الگ ملکوں کے بھی وہاں پہ تھے، اور ان کا لگتا ہے کہ اب وہاں پہ ایک بیس پاکستان تو پہلے سے ہے، اب وہاں بھی بنے گا اور پورے اسلامک ورلڈ میں پھیل. یہ ایک پلان ہے، کتنی کامیابی ملے گی وہ آنے والا سمے بتائے گا، مگر یہ ہے کہ سیریا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو سیریا کی جنتا یا وہاں کے دیش کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آگے چل کے، اور ایک بڑا ریسسٹنس موومنٹ بھی بڑھتا ہوا ملے گا. اور اب کی کا جو ریسسٹنس موومنٹ ہوگا اس میں شیعہ سنی اتحاد ہوگا، تبھی یہ وہاں سے بڑھیں گے. لیکن جب تک شیعہ سنی اتحاد نہیں ہوگا تب تک اسرائیل کا اور امریکہ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورچسپ عرب دیشوں پہ بنا رہے گا. ہم آپ کے آبھاری ہیں، اپنے سمے نکال کے دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. دیکھنے والوں کی سنکھیا کم ہے، ہماری آپ سے انورودھ ہے کہ اس کو آپ آگے بھی اپنے متروں میں اور دوسرے لوگوں میں اس کو بڑھائیں، بھیجیں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں. دھنیہ واد.